अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे मरी, कहूटा, कलर सईदा और कोटली सतिया पर मुश्तमिल NA51 हल्के की कौमी असम्बली का जो हल्का है, और इसके नीचे दो नशिस्तें हैं, PP6 और PP7। यहाँ की इंतखाबी सूरत हाल क्या है, किस जमात के किस उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत है, जोड़ तोड़ कैसे हो रहा है, सूबाई हल्कों का हवाल तो हम थोड़ा सा हल्का फुल्का बयान करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस NA51 पर होगा। आप जानते हैं कि गुज़श्ता इलेक्शन के दौरान इस हल्के से तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी जैसे हैवी वेट को शिकस्त दी थी, जिसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर असम्बली तक पहुंचे थे। इससे पहले ये हल्का रवायती तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी और उनके वालिद खाकान अब्बासी साहब से मंसूब रहा है, जो 1985 से मुसलसल यहाँ से मुंतखब होते चले आ रहे हैं, और अपनी ही जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक और हैवी वेट राजा ज़फ़रुल हक को हमेशा से वो शिकस्त देते रहे। यानी उनके हरीफ के तौर पर अपनी ही जमात के राजा साहब जो हैं, वो खुद एक बड़ा उनका सियासी कद है, और कई बार वो वफाकी वजीर भी रहे, सेनेटर भी रहे, अब भी वो सियासत में बहरहाल एक्टिव हैं। कमोबेश 4 दहाइयों के दौरान सिर्फ 2 मरतबा शाहिद खाकान अब्बासी ने यहाँ से सीट लूज की, जिनमें 2002 में मुर्तज़ा सती ने उन्हें शिकस्त दी थी, जो एक अपसेट था, और 2018 में वो सदाकत अब्बासी के हाथों आउट हुए, वो भी एक बहुत बड़ा अपसेट समझा जाता है। ये तो हो गया इस हल्के का पस मंज़र। वोट बैंक की अगर बात की जाए तो हल्के की कुल आबादी कोई 8,53,000 के करीब है मरदमशुमारी के मुताबिक, जिसमें रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 7,16,000 बताई जाती है। ये हल्का मरी की 2 तहसीलों मरी और कोटली सतियाँ और पिंडी की 2 तहसीलों कहूटा और कलर सईदा पर मुश्तमिल है। ये हम पहले भी इब्तदाई में जिक्र कर चुके हैं इसका। अगर मरी और कोटली सतियाँ की आबादी मिलाकर देखी जाए तो 3,72,900 के करीब बनती है, जबकि यहाँ रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है 3 लाख। ये बात ज़रा गौर से सुनने की है। इस तरह कहूटा और कलर सईदा की आबादी को देखा जाए तो 4,80,500 बनती है, जबकि यहाँ रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,16,538 बनती है। इस तरह मरी और कोटली सतियाँ का अगर वोट बैंक देखा जाए मिलाकर तो कोई 3 लाख बनता है, और सूबाई हल्का PP6 इन्हीं 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है। PP7 की बात की जाए तो कहूटा और कलर सईदा की 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है, और यहाँ रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,16,538 है। अब बताना ये मकसूद है कि मरी और कोटली सतियाँ के मुकाबले में कहूटा और कलर सईदा का वोट बैंक जो है वो 1 लाख ज़्यादा है, यानी उसकी तादाद वोट्स की तादाद 1 लाख ज़्यादा है। चुनांचे कौमी असम्बली का कोई उम्मीदवार अगर मरी और कोटली सतिया में मकबूलियत का दावा करता है तो उसकी जीत में मुश्किल हायल होती है दूसरी तरफ से, बनिस्बत इस उम्मीदवार के जो कहूटा और कलर सईदा में ज़्यादा मकबूल है। यानी कहूटा और कलर सईदा में अगर आपने अक्सरियत हासिल कर ली तो इसका मतलब यह है कि आप अगर वहाँ से ज़्यादा वोट लेके आ गए तो आपकी, यहाँ से आप कम भी वोट लेते हैं मरी से, तो आप की जीत जो है वो यकीनी हो जाती है। अब हम हल्के की अगर उम्मीदवारों का जायजा लें तो इस वक्त NA51 में 3-4 बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून ने राजा उसामा सरवर को टिकट दिया है, जो सीनियर सियासतदान राजा अशफाक सरवर मरहूम के फर्जंद हैं। इनका हम जिक्र पहले पिछले व्लॉग में भी कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मेजर रिटायर्ड लतासिब सत्ती मैदान में हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की महरीन अनवर राजा, जो पहले वजीर भी रह चुकी हैं और राजा अनवर की साहबजादी हैं, बड़े मारूफ एक्टिविस्ट हैं। उसके बाद जमात इस्लामी के सुफियान अब्बासी हैं। ये 3-4 लोग मैन हैं जो उम्मीदवारों में शामिल हैं। यहाँ इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि इंतखाबी और पार्लिमानी सियासत के हवाले से 2-3 बड़े नाम जो हैं वो मैदान में नहीं हैं। यानी एक तरफ हमने बात की कि कौन मैदान में है, लेकिन जो मैदान में नहीं है और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं उस पर भी बात करना अहम है। पहला नाम तो ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी का है, जो अपनी जमात से नाराज़गी की वजह से बज़ाहिर किनारा कश हैं, मगर बहरहाल उनका हामी वोट बैंक किसी न किसी सूरत किसी पलड़े में ज़रूर जाएगा। दूसरे उम्मीदवार
جو تھے جو گزشتہ الیکشن میں جنہوں نے شاہد خاقان عباسی کو شکست دی تھی، یعنی امیدوار سے مراد جو دوسرے رہنما ہیں جو باہر ہیں اس وقت میدان سے، وہ ہے صداقت عباسی، اور مخصوص حالات کی وجہ سے جو ان کی پارٹی پر عتاب آیا اور اس کے بعد فی الوقت وہ سیاست سے کنارہ کشی انہیں کرنا پڑی، لیکن بالواسطہ طور پر بہرحال وہ اپنی سابق جماعت کے کچھ امیدواروں کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ دو کھلاڑی ہو گئے جو آؤٹ ہیں، اور اس کے بعد تیسرا بڑا نام جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا راجہ ظفر الحق کا ہے، جن کا تعلق کوہٹا سے ہے، مگر وہ ہمیشہ شاہد خاقان اور ان کے والد کے حریف کے طور پر سامنے آتے رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت عملی طور پر اپنی جماعت سے ناراض ہیں۔ کیوں ناراض ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جس کے لیے وہ خواہش مند تھے۔ تو یہ تین بڑے نام ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاست میں اس وقت عملی طور پر پارلیمانی میدان میں نہیں ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی رول بیک گراؤنڈ میں نظر آئے گا۔ نواز لیگ کے لیے یہی صورتحال تھی جس کی وجہ سے اس حلقے میں قومی اسمبلی کے امیدوار کا انتخاب جو ہے ایک بڑا چیلنج تھا، اور لیکن کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والے خاندان کے نوجوان اسامہ سرور کو ٹکٹ دیا، جو ایک طرف اپنے والد اشفاق سرور کی لیگیسی کی بنیاد پر ان کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ کریں گے، اور دوسری طرف نوجوانوں کے لیے بھی کشش رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نوجوان ہیں تو وہ پڑھے لکھے ہیں، تو نوجوان ووٹر جو ہے اس وقت ان الیکشنز میں بلکہ پچھلے 5 7 10 سال سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو اس کا ایک اپنی اہمیت ہے۔ اگر جماعت اسلامی کے سفیان عباسی کی بات کی جائے تو گزشتہ چند برسوں میں وہ مری اور کوثار کا جو پورا علاقہ ہے یہاں ایک نمایاں سیاسی قد انہوں نے نکالا ہے۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ان کا علاقے میں کافی ایکسپوجر موجود ہے۔ ان کا تعلق مری کے علاقے پوٹھا شریف سے ہے۔ عملی طور پر وہ گزشتہ تقریباً 2-2.5 سال سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ انہوں نے قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے لیے کاغذات جمع کرا رکھے ہیں، لیکن ان کا زیادہ فوکس صوبائی نشست PK6 پر ہے، جس پہ ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو مین امیدوار جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے، تیسری مہرین انور راجہ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے۔ راجہ اسامہ سرور کے قریب ترین حریف ہیں میجر لطاسب ستی، جن کا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے۔ اگرچہ ان کے پیچھے پارٹی کا ووٹ بینک موجود ہے، مگر انہیں 1-2 بڑے ڈس ایڈوانٹیجز کا سامنا ہے، یعنی جو چیزیں ان کے فیور میں نہیں جاتی۔ ایک تو یہ کہ کوہٹا سے تعلق رکھنے والے اور ماضی میں شاہد خاقان عباسی کو شکست دے کر MNA بننے والے مرتضیٰ ستی جو ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ستی برادری سے ہی تعلق ہے ان کا، تو ان کے ووٹ بینک کو متاثر کریں گے لطاسب ستی کے۔ دوسرا معاملہ پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں، یعنی PTI کے۔ ماضی میں چونکہ صداقت عباسی اس حلقے سے MNA اور لطاسب ستی MPA رہے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش مسلسل چلتی رہی ہے 3-4 سال۔ صداقت عباسی نے لطاسب ستی کو کوٹلی ستیاں تک محدود رکھا، اور مری کی سیاست میں ان کو نہ تو ترقیاتی کام اس طرح سے کرنے دیے اور نہ سیاسی سرگرمیاں ان کی اس طرح، ایک غیر اعلانیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ پابندی تھی، اور یہی معاملہ لطاسب ستی نے صداقت عباسی کے ساتھ کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان اندرونی اختلافات کی ایک تاریخ موجود ہے جو الیکشن میں ظاہر ہے کہ لطاسب ستی کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مری کے میں جو ہے وہ ان کا ووٹ بینک بھی اتنا نہیں ہے۔ لطاسب ستی چونکہ کوٹلی ستیاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب آپ NA51 کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال لازمی طور پر ذہن میں آتا ہے کہ موجودہ الیکشن میں شاہد خاقان عباسی کا کیا رول ہوگا، جو ماضی میں اتنا عرصہ وہاں سے لڑتے رہے۔ مریم نواز کو جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو چیف آرگنائزر بنایا گیا تھا تو شاہد خاقان عباسی پارٹی سے ناراض ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا۔ کئی بار انہوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اندرون خانہ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے نادر کو NA51 سے میدان میں لائیں۔ اس کے لیے وہ لندن میں گئے اور بیٹے کی ملاقات بھی میاں صاحب سے کرائی تھی۔ اس وقت میاں صاحب لندن میں تھے، لیکن ان کی اس خواہش کو پذیرائی نہیں مل سکی۔ چنانچہ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے اپنے معاون خصوصی جو ان کے رہے بہت عرصے تک، حافظ عثمان عباسی، ان کو آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں لانے کا انہوں نے اندیا دیا۔ کچھ لوگوں سے ڈسکس کیا کہ جی میں لانا چاہتا ہوں، لیکن
حافظ صاحب بھی عملی طور پر ان کی سرپرستی سے محروم رہے اور وہ ابھی تک گومگو کی کیفیت میں ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں۔ بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حافظ عثمان جو ہیں وہ ممکن ہے کہ ایک آدھ 2 روز میں اس حوالے سے فیصلہ کر لیں، لیکن بہرحال اگر وہ میدان میں نہیں آتے تو شاید خاقان عباسی ایک امکان یہ ہے کہ وہ اسامہ سرور کی حمایت کر سکتے ہیں۔ بائی دا وے اندرون خانہ مطلب وہ کہ بہت زیادہ پرجوش ان کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے بیٹے کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ ان کے لیے مشکل ہوگا حمایت کرنا، لیکن اگر وہ حمایت کرتے ہیں تو اسامہ کی پوزیشن خاصی مضبوط ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ایفس اینڈ بٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ بعض رائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید خاقان عباسی کسی آزاد امیدوار پر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک آدھ 2 ہفتے میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ راجہ تیغ سرور سے بھی ان کی میٹنگ اس حوالے سے ہوئی تھی، لیکن شاید خاقان عباسی کے قریبی حلقے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بار وہ خود الیکشن لڑتے تو یہ ان کی جیت یقینی تھی، کیونکہ امیدوار اس طرح کے ان کے سامنے ہیں، مگر انہیں لگتا ہے کہ ٹرین مس کر دی اور اب انہیں طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ اب اس صورتحال میں ان کے جو حامی ہیں، خاص طور پر دیول، اوسیا اور ملکہ علاقے جہاں کے وہ رہائشی ہیں، وہ خاصے مایوس اور پریشان ہیں، لیکن بہرحال شاید خاقان عباسی کے ساتھ ان کے والد کی وجہ سے لوگوں کا ایک تعلق تھا تو وہ چاہتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچیں۔ اب اگر وہ نہیں ہیں تو جو ان کے حامی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہمارا ووٹ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اکثریت کا کچھ لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو، چنانچہ ہم بہتر یہ ہوگا کہ ہم اسامہ سرور کو ہی ووٹ کریں۔ تو اب تک کے تو تجزیے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسامہ سرور جو ہیں، راجہ اسامہ سرور ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اسامہ کو ایک ٹف مقابلے کا سامنا ہوگا میجر لطاسب ستی سے، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے کہ جی کون یہ سیٹ نکالے گا، لیکن بہرحال اب تک کے تجزیے میں ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے اور ممکن ہے کہ کوئی اپسٹ ہو جائے تو کوئی تیسرا امیدوار بھی سامنے آ جائے، اس لیے کہ سارے امیدوار جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ ہمیشہ جیت کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کے بعد PP 6 اور 7 پہ بھی بات کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ گفتگو طویل ہو گئی اور آپ کی سمع خراشی کافی دیر سے ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کو مختصر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو 2 حلقے ہیں ان پر کما حقو بات نہیں ہو پائے گی اور انصاف نہیں ہو سکے گا، تو پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کل کوشش کریں گے کہ PP 6 اور 7 پر اپنا تجزیہ معلومات کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔